बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश और आज प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें सबसे पहले बात होगी जमात इस्लामी की गवर्नर हाउस के सामने धरने के दूसरे रोज़ की। ये धरना किया जा रहा है बिजली के भारी भरकम बिलों के ख़िलाफ़, इसके अलावा महंगाई के ख़िलाफ़, जो आटा, चीनी, दाल, अशया खुर्दनोश के समेत जो फ्यूल प्राइसेस हाइक कर गई हैं उन सब के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का धरना गवर्नर हाउस के सामने आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा है। 3 रोज़ा ये धरना है और इसके बाद ये अपना अगला लाए अमल जो है वो तरतीब देंगे। जुलूस की शक्ल में धरने में लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा है। इसके अलावा आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान को करेंसी समेत आटे और खाद की स्मगलिंग के मामले पर। साथ ही साथ हम बात करेंगे सूबाई हुकूमत की अफगानिस्तान को स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के साथ लगी सरहदों पर 21 चौकियाँ कायम कर दी गई हैं। अंगूर अड्डा में चौकी न होने के बायस स्मगलिंग हो रही है। चीफ सेक्रेटरी ने इसका नोटिस ले लिया है। गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग रोकने के लिए भी कोशिशें मजीद तेज़ करने पर इत्तेफाक जाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अशया खुर्दनोश की किल्लत रोकने के लिए भी हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। चौकियातगार में गैर मुल्की करेंसी का कारोबार बदस्तूर बंद है। FIA अलर्ट है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार फ़िदा दिल साहब ने। इसके साथ साथ हमें ऑडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे सैयद जमात अली शाह जो कि तर्जुमान हैं जमात इस्लामी के। इसके अलावा हमारे साथ वीडियो कॉल पर होंगे एबटाबाद से सैयद कमाल हुसैन शाह जो कि सहाफ़ी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सैयद जमात अली शाह की जानिब और उनसे हम पूछेंगे ये जो धरना दिया गया है जमात इस्लामी का जिसका दूसरा रोज़ है, इसके हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कोई आया इनके पास इनके मुतालबात सुनने के लिए, इसके हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है आज दूसरे दिन, या ताहाल ये लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि कोई आकर इनसे बात करे। अस्सलाम वालेकुम जमात अली शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम में वक्त देने का शुक्रिया। जवाब साहब बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है, धरना दूसरे रोज़ आप लोगों ने महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो दिया हुआ है, बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से आपके कुछ मुतालबात हैं, तो क्या कोई सुनवाई हुई है 2 दिन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे वक्त दिया है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने 2 सितंबर को मुल्कीर हड़ताल की कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब रही और पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल हुआ था। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान के 4 सूबाई गवर्नर हाउसेस के सामने धरना दिया जाएगा। बिजली में जो इजाफी टैक्स लगे हुए हैं और पेट्रोलियम मसनूआत में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है, इसी तरह और जो महंगाई है, तो उसका आगाज कल 18 सितंबर से पेशावर गवर्नर हाउस के सामने से हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब खुद उसमें कल भी शरीक थे और आज भी वो शरीक हैं। कल भी पूरे सूबे से लोग इस धरने में शरीक हुए हैं और आज भी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। और हमने हुकूमत से मुतालबात किए हैं कि बिजली के टैक्स वापस लिए जाएं, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी लाई जाए, लेकिन अभी तक हमारी हुकूमत ने कोई ऐसा मुतालबा मंजूर नहीं किया और हम बैठे हैं और इंशाल्लाह कल भी बैठे रहेंगे यहाँ। ठीक है, आपने कहा अभी तक किसी ने इस बात को नहीं सुना है, आप लोग बैठे हैं, कल भी बैठे रहेंगे, तो कल के बाद क्या हिकमत अमली होगी आप लोगों की? कल अमीर जमात आइंदा कल अमल का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे मैंने पहले भी कहा और मुख्तलिफ उसमें आप सुनते भी हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी गवर्नर हाउसेस हैं, चाहे वो क्वेटा हो, कराची हो, लाहौर हो, सबके सामने अमीर जमात खुद धरना देंगे और वहाँ के लोग उनके साथ शामिल होंगे और आइंदा का अमल का ऐलान किया जाएगा। और अगर हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा तो इस्लामाबाद भी जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि हड़ताल की कॉल जो दी गई थी 2 सितंबर को शटर डाउन किया गया था वो बड़ा कामयाब रहा। हमने तो कुछ ऐसे फुटेजेस भी देखी थी सैयद जमात अली शाह साहब जिसमें कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही थी बिकॉज लोग रेडी नहीं थे उस शटर डाउन के लिए। नहीं जी, जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है और वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करती। जुलूसों में तो हर किस्म के लोग होते हैं, बादशाह पसंद भी, लेकिन हम आवाम को इस चीज पर कायल करते रहे कि गरीब तर होता जा रहा है, आवाम
جو ہے महंगाई کے चक्के में पिस रहे हैं और उनसे हमने दरखास्त की कि आप लोग ये शटर डाउन हड़ताल करें ताकि हुकूमत पर जोर पड़े और लेकिन हमने जबरदस्ती कोई दुकान नहीं बंद कराई, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, आप साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर स्टूडियो में फिदा दिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिदा साहब, प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी अभी सैयद जमात अली शाह साहब की और उनका ये कहना है कि बड़ा कामयाब जो है उनका ये जा रहा है सारा कुछ। 2 सितंबर को भी जो हड़ताल हुई मुल्क गिर, वो भी बड़ी कामयाब रही, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि महंगाई है और गरीबी है, गुर्बत है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रही आपको? एक तरफ तो गरीबी का भी उन्हें इदराक है, दूसरी तरफ शटर डाउन भी। देखें फातिमा, एक तो बहुत शुक्रिया। असल में हमारी जो सियासी जमातें हैं वो किसी भी सरगर्मी को कामयाब जब करार देती हैं सियासी जमातें, तो उनका पैमाना वो अपनी नज़र से देखती हैं कि एक जलसा हुआ और इसमें इतने लोगों ने, इतने हज़ार लोगों ने शिरकत की। एक शटर डाउन हड़ताल हुई और तमाम मार्केटें बंद रहीं जी। तो फिर कहा जाता है कि जी कामयाब हड़ताल हुई। अब ये जो धरना जारी है इसको भी कामयाब करार दिया जा रहा है। और मेरी नज़र में कामयाबी वो होती है अगर किसी शटर डाउन हड़ताल के नतीजे में आप कोई पेशरफ्त होता हुआ देखें जी, आप कोई मसला हल होता हुआ देखें। आया नहीं जी। तो ठीक है, तादाद के हवाले से मैं कल गया था जमात इस्लामी के इस धरने में, अच्छी खासी तादाद थी और सड़क को जो एक तरफ बंद रखा गया था, फिर वो मैंने देखा कि दोनों जानिब वो सड़क लोगों से भरी हुई थी, कुर्सियां भी इन्होंने लगाई थी और ज़मीन पर भी ये लोग बैठे हुए थे। स्टेज का भी अच्छा इंतज़ाम था। अब देखना यह, चूँकि ये जमात इस्लामी की अपनी एक सियासत है, PDM का ये हिस्सा नहीं है और ये हुकूमत में भी शामिल नहीं रही, पिछले हुक्मरान इत्तेहाद में ये नहीं थी जी। अगर आप ये बात कहें कि हकीकी अपोजिशन का किरदार अगर अदा किया है पिछले कई सालों में, तो वो जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी की एक मुसलसल जदोजहद हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो अवामी मसाइल हैं उस हवाले से इनकी सरगर्मियाँ रही हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा कल मैंने जब देखा कि, और पेशावर आपको पता है जब एक सड़क को यहाँ पे बंद किया जाता है तो पूरा पेशावर डिस्टर्ब हो जाता है, और कल मैंने लोगों को बहुत मुश्किल सूरत हाल में देखा। इन शॉर्ट जाहिर है कि ये लफ्ज़ है बड़ा सख्त, लेकिन लोग ख्वार हुए। हकीकत यही है और इस हकीकत को जमात इस्लामी के कायदीन ने भी इसका इदराक है। कल मैंने सवाल पूछा प्रोफेसर इब्राहिम साहब से और उन्होंने भी कहा कि हमें इस चीज़ का एहसास है, और उन्होंने ये भी कहा कि रात को 10 बजे हम ये खोल देते हैं, और इसी तरह हुआ। रात को उन्होंने वो रास्ता खोला। वो जो 10 बजे के बाद तो आमतौर से वैसे भी कम हो जाता है। बहरहाल एक एक्टिविटी अगर उन्होंने की है, और फिर इसमें सवाल ये पैदा होता है, अच्छा जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउसेस के सामने, जिस तरह जमात अली शाह साहब कह रहे थे कि क्वेटा में, लाहौर में, कराची में, यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम वाले इस धरने को समझ रहे हैं कि ये हाजी गुलाम अली के खिलाफ धरना है, और जमात इस्लामी ये कह रही है कि ये गवर्नर हाउस के सामने है। चूंकि गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होता है, आईनी उनका ओहदा है, तो इस तरह हुकूमत को बताने के लिए, हुकूमत पर जोर डालने के लिए ये धरना जारी है। लेकिन इस वक्त तक मैंने ये नोट किया है कि हुकूमत पर तो कोई जोर नहीं पड़ रहा, अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। ठीक है जमात अली शाह साहब, आपने बात सुनी फिदा दिल साहब की। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि गवर्नर हाउस के सामने ही क्यों मुंतखब की गई, ये जगह ही क्यों मुंतखब की गई, गवर्नर के पास क्या अख्तियारात हैं कि वो बिजली के भारी भरकम बिलों के इस इजाफे को कम कर लेंगे। दूसरी जानिब वो ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत पे तो जोर नहीं पड़ा, अवाम बेचारी के ऊपर बोझ पड़ गया इस धरने का। जी, फिदा साहब ने खुद भी बताया कि हम जो है एक गवर्नर के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि वो मरकज का नुमाइंदा होता है तो इसलिए हम गवर्नर हाउसेस के सामने ये धरना दे रहे हैं। और आवाम चूंकि महंगाई के चक्की में पिस रही है, हम नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ दें, रोड बंद करें, लेकिन अगर इस तरह लेकिन रोड तो बंद हो रहे हैं जमात अली शाह साहब, रोड तो बंद हो रहे हैं, रोड तो बंद हो रहे हैं, ऑल्टरनेट तो दे दिया गया है लोगों को, जो कि बहुत लंबे लंबे रूट्स करके फिर लोगों को आना पड़ता है। ख्वारी तो हो रही है लोगों को। जी देखिए जी, हम स्कूल के टाइम में सुबह के टाइम भी रोड को खोल लेते हैं, दोपहर के बाद हम धरने का दोबारा आगाज किया है आज भी, ताकि स्कूल में बच्चे जा सकें, दूसरे लोग अपने दफातर
جا سکے اور رات کو بھی ختم کر دیتے ہیں تاکہ ایکٹیویٹی بھی ہو اور عوام کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کا تو یہ موقف ہے کہ تکلیف نہ ہو عوام کو. ہمارے ساتھ سید کمال حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں ایبٹ آباد سے، ان کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کمال صاحب یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ آپ نے بات سنی ہوگی سید جماعت علی شاہ صاحب کی. ان کا کہنا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع ہیں وہاں سے بھی قافلے آ رہے ہیں، جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں جلوس کی شکل میں اور اس دھرنے میں شرکت کر رہے ہیں. تو ایبٹ آباد سے ہزارہ ڈویژن سے کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں سے بھی لوگ جماعت اسلامی کے اس مہنگائی دھرنے کے خلاف نکل کے آ رہے ہیں پشاور کی طرف؟ جی بیوی اس سے پہلے جو انہوں نے ہڑتال کی تھی اس میں تو چلے لوگ شرکت ہوئے، مقامی تاجر آئے اور بڑی کامیاب ہڑتال ہوئی، لیکن اس دھرنے کے لیے زیادہ تر ان کی آپ کی جو تنظیمیں تھی وہی آئے. عام بندے کا علاقے سے میں نے کوئی بھی ایسا بڑا قافلہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. آج جماعت اسلامی کی جو ممبران ہے وہ گئے ہیں کیونکہ لوگوں کی مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لوگوں کی مشکلات اتنی زیادہ ہیں، لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹ ہی لے رہے تھے. اس سے پہلے جو ان کا جو پورے پاکستان میں جو انہوں نے مظاہرہ کیا شٹر ڈاؤن کی ہڑتال دی، اس میں تاجر ان کے ساتھ شامل تھے. تاجروں کا بھرپور تھا کہ وہ تاجروں کے بل بہت زیادہ آئے ہوئے تھے اور مختلف لوگوں نے اس میں شرکت کے لیے. اس میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ جماعت کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ایک یونائٹڈ ایک پاکستان کے ایک سب عوام نکل رہے ہیں. تو جماعت کے نام پہ جماعت بہت اچھی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، لیکن عوام اس طرح ان کے ساتھ نہیں نکل کے آ رہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ تسلیم کریں. ان کے اپنے ورکر آ رہے ہیں، وہاں پشاور کے مقامی لوگ ہیں، لیکن ہزارے سے کوئی اتنا بڑا میں نے قافلہ نہیں دیکھا، نہ اس کل جا رہا ہے نہ آج میں نے اس طرح دیکھا ہے. ہاں ان کی جو اپنی تنظیم ہے وہ بڑی منظم ہے، ان کے اپنے جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا منظم ہے، وہ لوگ جا رہے ہیں، وہ شرکت کر رہے ہیں. باقی اور دیگر تاجر تنظیمیں جہاں پہ جو موجود ہے ریجن میں، ان کی طرف سے کوئی ایسی بڑی چیزیں میں نے نہیں دیکھی. وہ اسپیشل جا رہے ہیں، شرکت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھیں گے کیونکہ عوام پہلے سے وہاں پہ مہنگائی پہ پھر چکے. دوسرا بات یہ ہے کہ جب یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں ایک چیز انہیں دیکھنی چاہیے، عوام کے ساتھ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. اب جہاں پہ یہ بیٹھ جائیں گے روڈ کے اوپر، میں اور آپ سفر کریں گے، انہیں چاہیے سائڈ پہ بیٹھے. اس سے پہلے بھی ہم اس قسم کی سیاست دیکھیں. ان کے لیے ایونٹ تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جیسے عام جو پاکستانی شہری ان کے لیے ایونٹ بہت بڑا مسائل بن جاتے ہیں. کوشش کریں اس جگہ پہ بیٹھے، اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ آمد و رفت نہ ہو. آمد و رفت اس جگہ پہ موجودہ طور پہ یہ سیاسی جماعتیں وہاں پہ جلسہ کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ آئیں ان کے، یا ایسی تنگ جگہ جہاں پہ ان کے لوگ زیادہ نظر آئیں، بھیڑ زیادہ نظر آئے، جس کی وجہ سے عوام سفر کرتی ہے. یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہ بتائیے گا سید کمال شاہ صاحب، آپ نے بات سنی ہوگی فدا علی صاحب کی، انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے بھی اس طرح کے سٹانس کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ ایک جو ہے پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے اس وقت جماعت اسلامی جو ہے منظم ہوئی ہے؟ بیکاز باقی ساری جماعتیں تو ایک ہی پیج پر ہیں، یہی اپوزیشن میں تھے. نو ڈاؤٹ کہ اس سیاسی دیکھیں ہمارے پاکستان میں کچھ سیاسی پوائنٹس ہیں جیسے اینٹی امریکہ ہو گیا، اینٹی انڈیا ہو گیا، اس طرح سیاست کی جاتی ہے. اسی طرح عوام کی مہنگائی کی سیاست بھی کی جاتی ہے اور اس سے بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی کیش کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. زیادہ تر 16 جماعتیں جو ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، وہ تو انہیں باہر نکلتے ہوئے شرمندگی اور یہ بول نہیں سکتے، جبکہ دیگر ایک اور بڑی جماعت جو تھی اس کے اوپر اس طرح پابندی ہے. تو واحد ایک یہ جماعت رہ گئی تھی، تو انہوں نے حالات کو فل کرنے کے لیے بھرپور ایکٹیویٹی کی ہے اور مسجدوں میں جا کے وہاں پہ ان کے اپنے جو ناظرین ہیں، جو مساجد وہاں سے اعلان کیا، ٹریڈرز سے یہ مل رہے ہیں. تو انہوں نے ایک سیاسی ایکٹیویٹی اپنے دوبارہ ریوائول کی کوشش کی ہے کہ ہم دوبارہ ریوائول ہوتا ہے، دوبارہ ہم پاکستان کی سیاست نیشنل سیاست کے اوپر آ سکے. عوام کے مسائل جو مسائل ہے، بجلی کے بل ہے، دیگر مہنگائی ہے، تو ہم اسے بھرپور طریقے سے کیش کر سکے. اب حل تو مشکل ہے، حل تو یہ نہیں لا سکتے، لیکن یہ ہے کہ عوام میں ہماری دوبارہ واہ واہ ہو جائے، عوام میں ہم دوبارہ انٹری کر لیں. کیونکہ کافی عرصے سے جماعت اسلامی جو عوام سے دور ہے، یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی، عوام سے دور ہے. لیکن اس کے مظاہرے اور پروٹیسٹ کے بعد جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں نظر آئی ہے اور لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا. بالکل ٹھیک ہے، ابھی اسی پر ہم موقف لیں گے سید جماعت علی شاہ صاحب کا. آپ نے بات سنی سید صاحب سید کمال حسین شاہ صاحب کی، انہوں نے تو بڑے جو ہے وہ کھلے انداز میں کہہ دیا ہے کہ سیاسی جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اس دھرنے کے ذریعے. آپ کیا کہیں گے؟ محترمہ میں نے ان کی آواز بالکل بہت زیادہ خراب تھی، میں ان کی بات کو سمجھ نہیں سکا. ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اس وقت جو عوامی احتجاج تھا بجلی کے بلوں کے بعد، اس کے بعد انہوں نے میدان صاف دیکھا، راہ ہموار دیکھی، اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی جو ہے وہ اس احتجاج کا حصہ بن جائیں، اور سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہو سکتا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے پولیٹیکل. میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی آواز بھی سمجھ نہیں صاحب ان کو آواز نہیں جا رہی. آپ پلیز بتائیے گا کیا واقعی یہ ایک پولیٹیکل سکورنگ کا بہترین وقت ہے جماعت اسلامی کے لیے؟ دیکھیں اس وقت وفاق میں صوبوں میں نگران حکومتیں ہیں
الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں, الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, الیکشن کب ہوں گے یہ تو نہیں پتہ, لیکن تمام تر سیاسی جماعتیں کچھ معلوم اور کچھ نامعلوم طریقوں سے تیاریوں میں مصروف ہیں. کچھ جماعتوں نے امیدواروں تک کا فیصلہ کر لیا ہے, کچھ ابھی تک تیاریوں میں ہیں, اور جب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ اگر ملک میں منتخب حکومت بھی ہو تو سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہوتا ہے, خصوصاً اپوزیشن جماعتوں میں جو اپوزیشن میں جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلسل وہ جدوجہد کرتی رہیں تاکہ جن ایشوز پر جو عوامی ایشوز ہوتے ہیں اگر حکومت کی اپوزیشن نہیں ہوگی پھر کون کرے گا, یہی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر ہم جب جماعت اسلامی کے اس دھرنے کے حوالے سے اگر بات کریں, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آزادی مارچ کا اعلان کیا تھا جمعیت علماء اسلام نے, اور انہوں نے پلان بنایا تھا, پلان ABC. مہنگائی مارچ بھی ہوا تھا, مہنگائی مارچ بھی ہوا تھا, جی مہنگائی مکاؤ مارچ تو ظاہر انہوں نے مل کے کیا تھا. یہ پیورلی جمعیت علماء اسلام کی ایکٹیویٹی تھی, آزادی مارچ, اور انہوں نے جو چیز آخر میں کرنی تھی وہ انہوں نے پہلے یعنی پلان A کے تحت انہوں نے کر لیا. وہ گئے اسلام آباد اور وہاں سے واپسی کا اعلان کیا مولانا صاحب نے اور کہا کہ جی ہم ملک بھر کی جو اہم شاہراہیں ہیں وہ بند کر دیں گے. انہوں نے بند کی. اس کا الٹا نقصان ہوا. نقصان یہ ہوا کہ عام لوگ بڑا پریشان ہوئے کیونکہ سڑکوں کی بندش سے لوگوں کو تکلیف ہوئی, اور اس چیز کا فوری طور پر ادراک بھی کیا جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے, اور پھر فوری طور پر انہوں نے وہ فیصلہ واپس لے لیا. اسی طرح اگر کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو اس کا مقصد سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی پچھلے کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, مسلسل جدوجہد کر رہی ہے. یہی ایک دن ہوتے ہیں, یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں میدان میں نکلتی ہیں. اور آج جو بجلی کے بھاری بل آ رہے ہیں, آج جو مہنگائی کی صورتحال ہے, آج جو ڈالر کا ریٹ اوپر چل رہا ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, تو اس میں اگر سیاسی جماعتیں نہیں نکلیں گی میدان میں تو کون نکلے گا؟ عوام اگر خود بخود سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افراتفری ہو گئی. عوام کی قیادت تو کرنے والا کوئی ہو, اور پھر سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو سابقہ حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں ہیں, کیا وہ مہنگائی کے خلاف اس طریقے سے میدان میں نکل سکتی ہیں؟ کچھ اتحادی جماعتوں نے مہنگائی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں, لیکن ان کو اب اس طریقے سے کھل کے وہ نہیں آ سکتے جس طریقے سے کھل کے جماعت اسلامی دھرنا دیے بیٹھی ہے. اور ظاہر ہے کہ اب عام لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کون سی وہ سیاسی جماعت ہے کہ جو ان کی وکالت کر رہی ہے, جو ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے جماعت اسلامی کے لیے صرف نہیں بلکہ ہر سیاسی جماعت کے لیے یہی موقع ہے کہ وہ میدان میں نکلیں. ٹھیک ہے, سید جماعت علی شاہ صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی ہمارا آپ سے سوال یہ تھا جو آپ نہیں سن پائے, اور جو سید کمال حسین شاہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جو ہے بہترین وقت ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اور جماعت اسلامی کو اس بات کا ادراک ہے, اسی لیے یہ دھرنا دیا گیا ہے مہنگائی کے خلاف. دیکھیں محترمہ, جماعت اسلامی کوئی موسمی پارٹی نہیں ہے, اور جب بھی جیسے فدادیل صاحب نے بھی کہا کہ جماعت اسلامی جب بھی مہنگائی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے قدم جماعت اسلامی ہی اٹھاتی ہے. اور الحمدللہ وہ نہ پی ڈی ایم میں شامل تھی نہ پی ٹی آئی میں, اور اس کا کردار صاف ہے اور ہر وقت عوام کی ترجمانی کرتی رہی ہے. اور اب بھی ہم عوام کے دکھوں کو دیکھ کر تو یہ دھرنا دیا ہے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے. یہ بھی بتائیے گا جماعت علی شاہ صاحب, کل ہم نے عنایت صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ایسے وقت میں کہ جب خیبر پختونخوا کو بالخصوص امن و امان کی بڑی ورسٹ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے وقت میں جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہے, آئے روز کہیں نہ کہیں ہمیں ناخوشگوار واقعہ ہوتا دکھ رہا ہے, ایک ایسے وقت میں اس طرح کا دھرنا کرنا, اس طرح کا ڈیسیجن لینا, اور وہ بھی بالکل شہر کے ہب میں, کتنا سیف ہو سکتا ہے؟ بس اب مجبوری ہے اس وقت دھرنا دینا. ہمیں بھی احساس ہے کہ امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے, لیکن وہ جو ہمارے شہری لوگ بات کرتے ہیں نا کہ بچہ نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیندی,
تو یہ عوام نکلیں گے نہیں اور فریاد نہیں کریں گے, اپنے آواز نہیں اٹھائیں گے, تو کیسے ان کو احساس ہوگا ان کی اس کا. تو اللہ خیر کرے, انشاءاللہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی اور بخیریت یہ سب کچھ ہو جائے گا اور عوام کو انشاءاللہ ریلیف ایک دن ضرور ملے گی. ٹھیک ہے. کل ایک اور چیز بھی ہمارے جو ہے علم میں آئی اس دھرنے کے حوالے سے کہ جیب کترے جو ہیں وہ بڑے سرگرم رہے, موبائلز بھی جو ہے وہ لوگوں کے نکالے گئے اور اس طرح سے جیب تراشیاں بھی کی گئیں. یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, ان کی ذمہ داری کیا جماعت اسلامی کی مینجمنٹ لے گی؟ اگر ان کی نہیں لے گی تو خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ آتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ نہیں, الحمدللہ کل بھی جو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے, ظاہری بات ہے اتنی بڑی کراؤڈ ہوتی ہے تو اس میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, چور بھی آ جاتے ہیں, دوسرے بھی, اور ہماری جو اپنی سیکیورٹی ہے انہوں نے بھی اور پشاور پولیس نے پرزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی وقت ان لوگوں کو دبوچ لیا ہے اور ان سے وہ موبائلز بھی برآمد کر لیے, اور آج بھی ہائی الرٹ ہیں. ہماری اپنی جو سیکیورٹی بھی ہے اور جو انتظامیہ بھی ہے, تو انشاءاللہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا. اور ہم اپنے ساتھیوں, چونکہ جماعت اسلامی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت منظم لوگ ہیں, تو اسٹیج سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ جہاں ہم کہیں وہیں بیٹھے رہیں اور زیادہ وہ نہ پہلائیں تاکہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو جو یہ اپروول ہے یہ بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ دھرنے کا کہاں سے ملا ہے, اور کیا 3 دن سے زیادہ اس کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے آپ کا, یا کل اس کو ختم کر دیا جائے گا اگر نیگوسیشنز نہیں بھی ہوتی تو, مطالبات کوئی نہیں سنتا تو بھی؟ بہرحال ہم نے تو یہ 3 دن کا رکھا ہے, کل دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کہتی ہے, کیا پروگرام ہے. اس کے بعد امیر جماعت نے اعلان کیا ہے کہ اگلے گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھا جائے گا اور پھر اس کے سامنے, اور وہ کل کے آخری اس میں آئندہ کال عمل کا اعلان کریں گے. جو بھی امیر جماعت کا حکم ہوگا کارکنان اس پر عمل کریں گے. اگر انہوں نے اسلام آباد کی کال دی تو خیبر پختونخوا کے عوام بھرپور شرکت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کے اسی سوال سے میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے. ابھی کمال حسین شاہ صاحب نے کہا کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے, لوگوں کو اپنے غم روزگار سے ہی فرصت نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے کوئی بھی ایبٹ آباد سے یا ہزارہ ڈویژن سے کوئی بڑا قافلہ پشاور کے دھرنے میں آتے ہوا نہیں دیکھا. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے قافلے جو ہے وہ اسلام آباد جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ نکلنے کے موڈ میں ہیں یا پھر جماعت اسلامی اسپانسر کرے گی ان قافلوں کو اسلام آباد تک؟ نہیں جی, پورے صوبے سے لوگ آ رہے ہیں. کل جو ہے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا تھوڑا سا, کل جو ہے وہ وسطی اضلاع یہاں پر موجود تھے, آج جنوبی اضلاع سے لوگ آئیں گے, اور کل تو بہت بڑا کراؤڈ ہوگا. کل چونکہ ملکانڈ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا پاکٹ ہے, اور ملکانڈ اور دیر اور چترال اور یہاں سے لوگ کل آئیں گے, اور ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہوگی انشاءاللہ. اور قافلے آ رہے ہیں, کل بھی آئے تھے, آج بھی آئے ہیں اور کل بھی آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہم سم اپ آپ سے آخر میں یہ پوچھ کے کرنا چاہیں گے کہ یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سارے دھرنے ہیں یا یہ جو مارچ ہوگا اسلام آباد کی جانب, کوئی نتیجہ بھی ان کا برآمد ہوگا یا نہیں؟ آج دھرنا ہوا اور کل بھول بھال گئے سب. بس ایک کوشش کی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لوگوں کی یہ محنت رنگ لائے گی. گرمی کے اس موسم میں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے ہیں عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, کہ ان مہنگائی میں کمی آ سکے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. فدا صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ نے گفتگو ان کی سنی, انہوں نے کہا ایک کوشش کی گئی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے کچھ بہتری لانے کی. آپ کا کیا خیال ہے, کیا واقعی بہتری آ سکتی ہے اس طرح کے دھرنوں سے؟ دیکھیں, میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں, کیونکہ عوام نے ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں ہی کی طرف دیکھنا ہے. انہوں نے خود بخود وہ بغیر قیادت کے نہیں نکل سکتے. بغیر قیادت کے اگر عوام نکلیں گے تو پھر بہت صورتحال خراب ہو جائے گی. کوئی قیادت ہونی چاہیے, کوئی نظم ہونا چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے, اور اس سے کچھ پریشر پڑے گا, اس چیز پریشر پڑنا چاہیے. لیکن دیکھیں پریشر جتنا لوگوں نے چیخو پکار کی ہے نا, بجلی کے جب شروع دنوں میں بجلی کے بل آئے تھے, سوشل میڈیا پر, میڈیا کے اوپر, تمام جو بڑے اینکرز ہیں انہوں نے اپنے پرائیویٹ چینلز کے اوپر بھی
یہ پریشر جو ہے یہ مطلب کس حکومت کی آپ بات کر رہی ہیں؟ جی مطلب آپ دیکھیں نگران وزیر اعظم نے ایک بڑا سخت قسم کا نوٹس لیا تھا، انہوں نے پھر اجلاس طلب کیا، مشاورتی اجلاس 2 دن جاری رہا اور بے وہ نتیجہ ان نکلا۔ دنوں تھے بھی کوئٹہ میں، جی پھر وہ آئے اسلام آباد میں، جی انہوں نے جب اجلاس کیا تو پھر اس اجلاس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اجلاس دوسرے دن اور تیسرے دن پہ بھی چلا گیا۔ جی پہلے ہی روز وزیر اعظم صاحب کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس کتنا اختیار ہے، جی پہلے ہی روز ان کو یہ ادراک ہوا کہ یہ معاملہ تو حکومت کا ہے ہی نہیں، بالکل یہ تو آئی ایم ایف کا ہے، جی اور آئی ایم ایف کے سامنے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی کیبنٹ کے کورٹ میں بال کو پھینکا گیا اور پھر اس کے وہاں حوالے سے کیا ٹکا سا جواب آ گیا گیا۔ اور وہاں جی اپیل کی گئی، جی درخواست بھیجی گئی جی کہ جی یہ کیا جائے وہ کیا جائے، وہ تمام چیزیں آئی ایم ایف نے مسترد کر جی دی۔ تو آپ کس حکومت کی بات کرتی ہیں؟ آپ کا بالکل۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے دھرنوں کا کوئی پریشر آئی ایم ایف کے اوپر بھی پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ جی اس سے پہلے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات ہوئی، اس پہ تھوڑا سا میں اگر آپ کی اجازت جی دیں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اچھا فیصلہ کیا جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤسز کے سامنے احتجاج کرنے کا، سیکیورٹی الرٹ وہ ہوگی کہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ حاجی غلام علی اور جمعیت علماء اسلام جی یہ سمجھتی ہے اور جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں، چونکہ یہ گورنر ہاؤسز تمام جو صوبائی دارالحکومت ہیں وہاں پہ ان مقامات میں موجود ہیں کہ جہاں پر سیکیورٹی ریڈ بہت زون۔ سخت ہوتی ہے۔ اچھا، ہم نے مختلف دیگر سیاسی جماعتوں کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، مثال میں بار بار جمعیت علماء اسلام کا دوں گا، ٹھیک ہے وہاں پہ ان کی ایک تنظیم ہے انصار الاسلام، وہ سیکیورٹی چھوٹا سا مظاہرہ بھی ہو نا پشاور پریس کلب کے سامنے ہو تو ان کی اپنی سیکیورٹی آ جاتی ہے، وہ حصار بنا لیتی ہے، اس ٹھیک ہے۔ حصار کو کراس کرنے کے بعد ہی آپ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اس میں جا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اس میں نے یہ کمی دیکھی ہے کہ ان کے اپنے رضاکار اس حوالے سے میں نے ان کی ایکٹیو نظر نہیں آیا آپ کو؟ ایکٹیو بالکل ٹھیک وہ ہے، تو دھرنے کے انتظامات میں تو مصروف رہے، ٹھیک ہے لیکن جہاں تک جامع تلاشی کی بات جی ہے نا تو وہ رضاکاروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، چاہیے۔ سیکیورٹی میں کے معاملات میں آپ کو جو ہے وہ ان ایکٹیو نظر آئے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں پشاور میں جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے، جس پر ہمارے تجزیہ کاروں نے بڑی مفصل گفتگو کی۔ اس وقت ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا سے افغانستان کو کرنسی، آٹے اور کھاد کی اسمگلنگ کے معاملے پر۔ صوبائی حکومت کی افغانستان کو اسمگلنگ روکنے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ہم چلیں گے سید کمال حسین شاہ صاحب کی طرف اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کافی روز سے بڑا سرگرم ہے، بالخصوص کرنسی کے حوالے سے جو ڈالر کی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بالکل پوری طرح سے اس کو ختم کیا جائے گا اس ٹریڈ کو، جس کی وجہ سے پاکستان پر اثر پڑ رہا ہے اس کی معیشت پر۔ تو سید کمال حسین شاہ صاحب بتائیے گا آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا واقعی یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے جو اقدامات ہیں یہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل بی بی، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دونوں پڑوسی ملک ایران اور افغانستان، وہاں پہ انٹرنیشنل ان پہ سینکشن لگی ہیں، مختلف پابندیاں، انہیں ڈالر ضرورت ہے، اور پاکستان سے ڈالر مختلف ہو کے افغانستان بھی جا رہا تھا اور ایران بھی جا رہا تھا۔ تو ہماری ابھی جو موجودہ ہمارے جو گورنمنٹ تھی اور ہمارے سپہ سالار جنرل صاحب نے اور دیگر اساس اداروں پر اچھا کام کیا۔ میں اس سے پہلے بھی یہ چیز کہتا ہوں کہ ڈالر کو مینیج کرنے کی ضرورت تھی۔ ہمارے یہاں پہ دفتروں میں بیٹھے جو فیکٹری لیول کے لوگ تھے، جو دیگر مینجمنٹ کرنے، وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ڈالر یہاں سے اسمگلنگ ہو کے افغانستان جا رہا تھا اور ایران بھی جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا بلوچستان میں بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا، وہاں پہ تقریباً مکمل طور پہ وہ چیزیں رک چکی ہیں۔ اب ہمارے کے پی میں، یہاں پہ ہمارے پشاور میں بہت بڑی مارکیٹ تھی، دیگر یہاں سے پشاور سے افغانستان ڈالر جا رہا تھا، تو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا اور کافی زیادہ ریکوری کیا۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ آج سے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے ملک میں یہ پہلے چیزیں نہیں کی گئی۔ ہمارے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے بڑے جو آفیسرز ہیں، جو میرے وہ ٹی اے ڈی اے تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن میں افسوس سے کہوں گا کہ انہوں نے یہ چیزیں مینیج نہیں کی تھی۔ لیکن میں اپریشیٹ کروں گا ہماری قومی اداروں کو، انہوں نے اس پہ ایکشن لیا اور اسے مینیج کیا، اور اس کی بہت سخت ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی، آپ دیکھ لیں 28 سے 30 روپے ڈالر نیچے گرا اور بڑی تعداد میں ڈالر ریکور ہوا ہے پورے پاکستان سے، اسپیشلی ہمارے صوبے سے۔ تو میں ذاتی طور پہ میں اپریشیٹ کروں گا، بڑا اچھا اقدام تھا، اپنے ملک کے لیے یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور یہ ضرورت بھی ہے پاکستان کے لیے، یہ اکنامکس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی چیزیں کی ہے اور ڈالر کو انہوں نے مینیج کیا۔ اور مجھے تو امید یہی ہے جو سننے میں آ رہا ہے ڈالر کو 50 تک نیچے لے کے آئیں گے اگر ہم اپنی بارڈر پالیسی ذرا سخت کریں۔ جو باڑ پہلے لگ رہی تھی، اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں تک پہنچی ہے، اگر مکمل باڑ لگ جائے، مکمل آپ چیکنگ کی جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں۔ یہاں پہ ہمارے 3-4 جو جگہ ایسی ہیں جو ہمارے کے پی سے افغانستان سے ملتی ہے، وہاں سے بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہا تھا، لیکن
لیکن ابھی وہ چیزیں رک گئی ہیں اور بہتر کافی حد تک بہتر ہو گیا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ افغانی جو ہے عرب ممالک میں موجود ہے یا گلف میں موجود ہے, وہ پاکستان کے عزیز اقارب پاکستان میں موجود ہے, وہ وایا یہاں سے لے کے جا رہے تھے. اور اس میں ایک اور ایکشن چیز دیکھیں, اس میں ہمارے دشمن ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں, وہ بھی یہاں کی کرنسی افغانستان شفٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی پاکستان کو ویک کر سکتے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا پہلو تھا. اب ہمارے اداروں نے اس طرف توجہ دیا اور اچھا اقدام کیا اور بہتر اقدام کیا, میں اپریشیٹ کروں گا, اس سے مزید سختی کرنی چاہیے. اور کیونکہ یہ چند لوگوں کا مافیا جنہوں نے پورے ملک کو جگمال بنائے ہوئے تھا. ٹھیک ہے فیضا صاحب, آپ نے بات سنی کمال شاہ صاحب کی. ان کا کہنا ہے کہ ایک بہتر اقدام تھا جس کی وجہ سے انہیں لگ رہا ہے کہ ڈالر کے پرائسز نیچے آ رہی ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان میں اس پابندی کے بعد روک تھام ممکن ہو گئی ہے اس سارے عمل کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے خیبر پختونخوا میں کیا سینیریو ڈیولپ ہوا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو بڑا ایک کاروباری مرکز ہے چوک یادگار, جہاں پہ کرنسی کی لین دین, جی, تو یہاں پر جو کریک ڈاؤن ہوا اس میں پھر یہ پتہ چلا کہ زیادہ تر یہاں پر افغان شہری ملوث ہیں اس لین دین میں, اس کاروبار میں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ جو طورخم بارڈر بند رہا 9 دن تک تقریباً, تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آمد و رفت بھی بند رہی, اور اس کا بھی ایک اثر ہوا کہ گو کہ بہت زیادہ نقصان ہوا دو طرفہ, کاروباری لوگوں کا, عام شہریوں کا, خاص کر ان مریضوں کا جو یہاں پہ علاج کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن ڈالر اگر افغانستان جا رہا ہے, اور افغانستان سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر 1.5-2 مہینے کے بعد انہوں نے پاکستانی کرنسی میں لین دین پر پابندی عائد کر دینی ہے. ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک ہے تو ہمارے ملک کے اندر کاروبار سارا افغانی کرنسی میں ہونا چاہیے, جس طرح پاکستان کے اندر, جس طرح ہر ملک کے اندر. لیکن جہاں تک اس حوالے سے بات ہے کہ آپ ڈالر کو منتقل کر رہے ہیں افغانستان, اور اس میں ہو سکتا ہے یہ مقصد نہ ہو کہ جی آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں, یہ مقصد نہ ہو, لیکن اس کا مطلب بالواسطہ طور پر پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. ڈالر جس طریقے سے یہاں پہ اس کی اڑان ہے, جس طریقے سے یہاں پہ بڑھ رہا ہے, اس کی قدر و قیمت بڑھ رہی ہے, تو پھر اس صورت میں افغان حکومت کو بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اور اپنا جو بارڈر مینجمنٹ ہے, بارڈر کی جو سیکیورٹی ہے, اس حوالے سے سخت کرنی چاہیے. جب آپ افغانستان جاتے ہیں ویزا لے کر, تو یہاں سے تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں خود 1-2 دفعہ گیا ہوں, تو یہاں سے ہم افغان کرنسی میں اور ڈالر میں جب اپنا کنورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ چلے جاتے ہیں, تو یہاں سے لے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں سے جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے ڈالر تو نہیں لے کے جا رہے. اچھا, تو یہ چیز اگر ایک طرف سے ہو رہی ہے تو پھر دوسری طرف سے کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہاں پہ نیکنیت ہی نہیں نظر آتی. تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. افغان حکومت کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مسلسل مدد اس کی مجبوری ہے, پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ قریبی تعلق اس کی مجبوری ہے, کیونکہ کوئی بھی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ افغان مہاجرین رہ رہے ہیں. یہاں پر معلوم جو رجسٹرڈ 7 لاکھ افغان مہاجرین ہیں, اس طرح کہتے ہیں کہ جی غیر قانونی طور پر یہاں پہ جو مقیم ہیں وہ 15 لاکھ ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً 35-40 لاکھ لوگ ہیں. پاکستانی شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ لوگوں نے بنا رکھے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ وہ سفر کرتے ہیں. تو یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, جو سرحدی معاملات ہیں, ان کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے تحفظات کیا ہیں. اگر اسمگلنگ کو روکنے کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھیں یہاں پہ اگر ہم معمولی سی مثال لے لیں کہ بجلی چوری کے خلاف اقدامات, اور جی کنڈے اتار لیے, یہ جو وابڈہ ملازمین ہیں ان کی ساز باز کے بغیر آپ میٹر بند کر سکتے ہیں, آپ کوئی کنڈا لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو مختلف متعلقہ محکموں کے لوگ ہیں وہ ملے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ, بلکہ اس میں میرا خیال ہے معذرت لینی بھی نہیں چاہیے. ان کی ساز باز کے بغیر یہ اسمگلنگ ہو نہیں سکتی. جس طریقے سے بارڈر کے اوپر کمائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے, پہلے کہا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے ہیں, اور وہ جب فاٹا انضمام ہوگا تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. براہ راست اب آپ کا صوبہ افغانستان کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. پہلے تو ایک قبائلی پٹی تھی ایف آر کے نام سے, فاٹا کے نام سے, تو اب تو پورا صوبہ آپ کا براہ راست افغانستان کے ساتھ. تو اس میں صوبائی حکومت کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر کوئی کالی بیڑے ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جس دھندے میں ملوث ہیں اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ جو یہ صوبائی حکومت کی ایک ہم تو کہہ سکتے ہیں فی الحال تو ایک ایفرٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اقدامات کافی ہیں
یا جیسے کہ آپ نے کہا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کالی بھیڑوں کی؟ دیکھیں اس کے لیے خصوصی جس طریقے سے ہم مختلف شعبوں کے لیے دیکھتے ہیں، اب BRT کے لیے بھی الگ ایک پولیس ہے، ٹھیک ہے، ٹورزم کے لیے الگ پولیس ہے اور اس کے لیے آپ نے گاڑیاں بھی دے رکھی ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو روکنے کے لیے خصوصی ایک فورس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جتنے بھی ہماری روایتی فورسز ہیں نا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا. نفری کی تو پہلے ہی کمی ہے ہمارے پاس. نفری جو ہے نا، نفری کی بات نہیں ہے، نفری کی کمی یا بیشی کی بات نہیں ہے، اصل میں ول کی بات ہے، اصل میں نیکنیتی کی بات ہے. وہاں پر اگر ایک بھی بندہ، پورا ایماندار بندہ اگر بارڈر کے اوپر کھڑا ہے، ایک بھی یعنی ایک زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، ایک بھی بندہ اگر ایماندار وہاں پہ ہے اور اس کے نیچے جو سٹاف ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس نے بھی ایمانداری مجبوراً دکھانی ہے. تو یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم خود نہ کھمائیں نا، اور ہم اپنے ملک اور قوم کا مفاد پیش نظر رکھیں تو یہ معاملہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میٹنگز اور پھر میٹنگ اور پھر میٹنگ، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے اقدامات اور کمیٹیاں بنانا اور کمیشن بنانا، تاریخ پہ تاریخ، ہاں جی، اور سخت نوٹس لے لیا، اور یہ ساری چیزیں روایتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ روایتی چیزیں ہیں. غیر روایتی انداز میں ہی اگر ہم کچھ کریں گے تو پیش رفت ہوگی. سید کمال حسین شاہ صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر سے چلیں گے. سید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ چیف سیکرٹری نے نوٹس لیا ہے، انگور اڈا میں چوک ہونے کے باعث اسمگلنگ ہو رہی ہے، ایسا جو ہے ان کا کہنا ہے، جس کی وجہ سے نوٹس بھی لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کرنسی کی جو اسمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے کوششیں مزید تیز کی جائیں گی. سو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو چوکی ہے اگر نہیں تھی تو کب اب بنے گی، کیونکہ اب تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اسمگلنگ کو روکا جائے گا. جی بی بی، اصل یہ نوٹس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے جب بھی دیکھیں ہمارے وہاں پہ ایک پریس ریلیز پڑی ہوتی ہے، اسے تھوڑی سی چینج کرتے ہیں، جیسے DC 144 لگاتے اس کے نوٹس جاری کر دیتے ہیں. نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جاننا چاہیے. جب پچھلی گورنمنٹ نے اسے روٹ ڈکلیئر کیا تھا افغانستان اور وسطی ایشیا کی ریاست کے ساتھ ٹچ کرنے کے لیے، تو اس وقت انہیں مینیج کرنا چاہیے تھا. انہوں نے پراپر یہاں پہ جو 2020 سے پہلے تو یہ آ کے ٹانک میں کسٹم کلیئر کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے وہاں پہ کلیئر کیا. اب سمجھ سے بالا کر رہا ہے، یا تو انہوں نے غلط چیزیں کی ہیں یا یہ غلط کہہ رہے ہیں. وہاں پہ بیٹھی ہمارے ادارے موجود ہیں، ہمارے بندے موجود ہیں، ان کے بغیر تو چیز ممکن نہیں ہے. جب گورنمنٹ کی ٹیکس پیئر سے یہ چیزیں لے کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بندے سے مکمل نیتی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، تو ان نوٹسوں کا ہمیں کیا فائدہ؟ آپ دیکھ لیجیے علاقہ بھی ایسا ہے، کچھ یہاں پہ شدت پسندی بھی رہی ہے. سابقہ 2008 میں یہاں پہ امریکہ نے ڈرون حملہ کیا اور پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی تھی کہ کچھ علاقہ یہ سینسٹیو علاقہ ہے. تو سینسٹیو علاقے میں پہلے سے سیکیورٹی ہمیں زیادہ بہتر کرنی چاہیے تھی. ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے دیگر جو اعلیٰ عہدیدار صوبے بیٹھے، ان کا کام اسی لیے ہے کہ وہ مینیج کرے، نہ کہ وہ TADA دفتروں میں بیٹھے، AC والے کمرے میں بیٹھے. یہ چیزیں انہیں پہلے کرنی چاہیے تھی. افسوس کا مقام ہے جب چیزیں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پاکستان میں کہا جاتا ہے. جب پچھلی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا یہاں سے ہم روٹ بنا رہے ہیں، تو اس وقت یہ چیزیں مکمل ہونی چاہیے تھی. اب ان کا یہ بیان آپ کہہ سکتے ہیں شوبز کی نتھنگ والی بات، لیکن اس میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہمارے قومی ادارے جو وہ چیز اچھی کر رہے ہیں، وہ ان کا بہتر پروسیس ہے. تو یہ صوبے کا بھی یہ ادارے آپ کی یہ چیزیں پوری کرتے ہیں، وہاں پہ تھانے بناتے، چوکیاں بناتے، 25 ان کے پاس محکمے تھے ان کے وہاں پہ انگیج کرتے، لیکن اس طرح پہلے ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں تھی. ہم نے پراپر وہاں پہ ان چھوٹے ضلعوں پہ آپ دیکھ لیں، ہم جو آفیسر بھی لگاتے ہیں، PSP آفیسر یا DC وغیرہ دوسرے نہیں لگاتے، تو یہاں پہ ان کی یہ پریورٹی نہیں سے تھے یہاں پہ یہ چیز کام کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ اس طرف جا رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ 5 سے 6 مہینے کے بعد اس کا کیا عمل آتا ہے. پراپر یہ مینیج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا صرف بارڈر ہے یا صرف چند مہینے کے لیے. یہ سارا پلان اب کچھ دنوں تک بعد پتہ چلے گا. ابھی تو چیف سیکرٹری صاحب کا جو نوٹس ہے اس کا تو کوئی خاص ہمیں فائدہ نہیں ہے جب تک پراپر عمل درآمد نہ ہو. وہ جا کے اسی دن چوکی بنانا کیا مشکل بات ہے گورنمنٹ کے لیے. وہاں پہ جا کے وہ آ کے ٹینٹ ملتے ہیں، وہ باقاعدہ وہ لوہے کے ملتے ہیں، وہاں پہ لگا کے سکتے ہیں، چیزیں کلیئر کر سکتے ہیں. کسٹم پہلے سے وہاں پہ موجود ہے، تو پھر کس طرح کیا مقصد ہے یہ چیزیں نکل کے جا رہی ہیں؟ ادارے کس لیے ہم نے پہلے سے بنا کے رکھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے فدا صاحب نے بھی کہا کہ نیک نیتی اگر ہوگی تو تبھی کچھ ہو سکے گا. فدا صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ابھی آپ نے بات سنی ہوگی سید کمال شاہ صاحب کی، ان کا کہنا ہے اور ان کا جو کہنا ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ سانپ گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب سیکرٹری نوٹس لے رہے ہیں تو کیا، جب اتنا سب کچھ بگڑ چکا ہے تو یہی میں نے کہا ہے کہ نوٹس یہاں پہ بہت زیادہ لیے جاتے ہیں اور اجلاس بہت کیے جاتے ہیں. ٹوس ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو نظر آئیں. جیسے ہماری عدالت ساری دنیا کو نظر آئی نا، لائیو کوریج جس طریقے سے کی گئی، اس طرح میں کہتا ہوں کہ انصاف بھی ہوتا ہوا لائیو نظر آنا چاہیے، پوری دنیا کو نظر آنا چاہیے. اگر اس قسم کے اقدامات
ہو رہے ہیں, نوٹس لیا جا رہا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. نوٹس جب لیا جاتا ہے تو تھوڑا بہت وہاں پہ جو اہلکار ہیں وہ بھی تھوڑا سا ذرا احتیاط سے کام شروع کر دیتے ہیں. کام روکتے نہیں ہیں, کام وہ کرتے ہیں, جو ان کا دھندا ہے وہ جاری رہتا ہے, لیکن تھوڑا وہ احتیاط شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے لیے وہ جس طرح کہتا ہے نا کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے, وہ آہنی ہاتھ نہیں نظر آ رہے, وہ ٹھوس اقدامات نہیں نظر آ رہے. ٹھوس اقدامات ایسے نظر آنے چاہیے. دیکھیں مسائل پاک افغان سرحد پہ ہی کیوں ہیں, مختلف پوائنٹس ہیں, جیسے غلام خان ہے, جیسے چمن ہے, تورخم ہے, انگور اڈا ہے, خرلاچی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح یہ تو بڑے بڑے پوائنٹس ہیں. وہ جو غیر قانونی آمد و رفت جہاں سے ہوتی ہے وہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو وہ چیز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتی. تو یہ سارے مسائل افغانستان کے ساتھ پاکستان کے یا پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کیوں ہیں؟ افغانستان کی سرحد کیا تاجکستان کے ساتھ نہیں لگی ہوئی؟ کیا دوسرے ملکوں کے ساتھ نہیں لگی ہوئی؟ کیا چائنا؟ ٹھیک ہے, تو وہاں پہ مسائل نہیں ہیں اور یہاں پہ مسائل زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سسٹم میں کمزوری ہے, ہمارے سسٹم میں کمزوری ہے, ہمارے سسٹم میں خامیاں ہیں. تو افغانستان کی یہ والی سرحد ہے جو افغانستان کی سرحد ہمارے پاکستان کے ساتھ لگتی ہے, تو یہاں پر ان خامیوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسمگلنگ یہاں سے ہو رہی ہے, اسمگلنگ وہاں سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. دونوں ملکوں کے کاروباری جو لوگ ہیں ان کو زیادہ مسائل ایک دوسرے سے ہیں. کیوں؟ کسی اور دوسرے ملک کے ساتھ اس طرح کے مسائل تو نہیں نظر آ رہے. جب بھی کوئی اچھا تنازعات ہمارے ساتھ دونوں ملکوں کے ہیں, اگر آپ سیکیورٹی کے معاملات دیکھیں تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سسٹم میں خامیاں ہیں. جب تک ہمارے سسٹم میں خامیاں جو ہیں وہ دور نہیں ہوں گی تو اسی قسم کے مسائل ہوں گے, اسی قسم کے نوٹس لیے جائیں گے, اجلاس پہ اجلاس ہوں گے, تاریخ پہ تاریخ دی جائے گی, اور کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوگا, نتیجہ نہیں نکلے گا. سید کمال شاہ صاحب کی طرف چلیں گے. سید کمال شاہ صاحب, ایک اور چیز جو ہے جس کے اوپر نوٹس لینے کا کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو شیخ خوردنوش کی قلت ہے اس کو روکنے کے لیے حکمت عملی کہا گیا ہے کہ طے کر لی گئی ہے. تو یہ کیوں, آخر یہ حکمت عملی کون سی ہے جس کے لیے بار بار اعادہ کیا جاتا ہے کہ یہ طے ہوگی لیکن وہ طے ہو کر نہیں دیتی اور اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے ہر بار ہر دوسرے دن بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں؟ سالوں سے یہ چیز ہم سنتے آ رہے ہیں, سالوں سے یہ خبریں بنی ہیں, سالوں سے یہ پریس ریلیزیں چل رہی ہیں. پنجاب میں آٹا قیمت سستا ہے, ہمارے پاس آٹا یہاں پہ مہنگا ہوگا, وہاں پہ چینی سستی ہے, ہمارے پاس چینی مہنگی ہوگی. کہتے ہیں جی کے پی سے پشاور افغانستان اسمگلنگ ہو جاتی ہے. جب سب ہماری گورنمنٹ کو پتہ ہے, ہر افیسر کو پتہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو پتہ ہے, صوبائی گورنمنٹ کو پتہ ہے, انہوں نے کبھی بھی حکمت عملی نہیں طے کی. انہوں نے خود اسمگلنگ میں پہلے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پرمٹ چلتی ہوں اس لیول پہ اسمگلنگ کی جاتی, بڑے مشہور سے چیزیں لے کے جائے. اب ہمیں چینی جا رہی ہے, کھاد ہماری یہاں اسمگلنگ ہو جاتی ہے, دیگر چیزیں. تو افسوس کا مقام ہے ہمارے جو وہ ہوائی جہاز کے ساتھ تو نہیں جاتے, نہ ان کے پاس شٹر ہے, وہ شٹر کے لیے جمپ جاتے تو بائی روڈ ہے, جو ہمارے وہاں فینس لگی ہے وہاں سے گزر کے جاتے ہیں. ہمارے وہاں پہ کسٹم کے بیٹھے ہوئے کار وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, سی سی ٹی وی کیمرے کا بھی لگے, انہیں پراپر چیکنگ کیوں نہیں کی جاتی؟ کس کو نہیں پتا یہاں سے چیزیں نکل کے جا رہی ہے, گوداموں بند کر دیا, اسٹور کر کے آگے ڈمپ کر کے آگے وہ بھیج ہیں. تو مسئلہ یہ سختی کرنی چاہیے. بے شک چیز وہ ہمارے بھائیاں چیزیں دیں, لیکن سب سے پہلے اپنا گھر ہے, اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے یہاں پہ بیٹھی جو بیوروکریسی ہے وہ کبھی ٹھیک نیتی سے ٹھیک ایمانداری سے کام کرے تو یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہے, لیکن افسوس کا مقام ہے وہ اس کا پراپر مینج ہی نہیں کیا جاتا. یہاں سے ایزیلی چیزیں نکل جاتی ہیں, جانور یہاں سے چلے جاتے ہیں, ہمارے کھانے پینے کی خود یہاں چیزیں افغانستان میں چلی جائے. افغانستان سے ہم نے دیکھی بڑی کم چیزیں یہاں پہ آتی ہیں, وہ آتی ہیں جو ان کی سبزی یا فروٹس کو بیچتے ہیں, وہاں سے چیزوں نے اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں کی ہیں, ہمارے یہاں سے یہ سبزی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے افغانستان میں آپ ایک چیز دیکھیں, وہاں پہ کئی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں, کئی گلف کے ممالک بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ بیٹھا ہوا ہے, ہمارے پڑوسی کئی ہمارے دشمن ممالک وہاں پہ بیٹھے ہیں. ان کی پالیسی بھی ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے پاکستان کو ڈسٹیبل کریں. وہ ڈسٹیبل ایک دہشت گردی کے ذریعے نہیں, دیگر چیزوں کی کرتے ہیں. اب جیسے فوڈ کی قلت لانا, یہ بھی ایک ملک میں مسائل پیدا کرنے کا نام ہے. ڈالر کے لیے بھی آپ, میں نو ڈاؤٹ کہ میں دیگر پڑوسی ممالک کو بھی شک کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ لازمی پلاننگ کی ہوگی وہاں, کیونکہ ان کے لوگ وہ جب وہاں پہ امبیسیوں میں وہاں پہ ان کے جو موجود بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے پاکستان کو ڈسٹیبل کریں, وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو بندے ہیں, ہمارے جو مقامی لوگ ہیں آفیسر, وہ چیزیں سوچتے ہی نہیں ہیں. اب جیسا میرے جیسا اور آپ جیسا عام بندہ کبھی اس طرف توجہ دیتا ہے, تو ہمارے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہمارے علاقے ڈی سی کو بارڈر کے ساتھ لگے, ان لوگوں کا کام ہے اس پہ مینج کریں, اس پہ توجہ دیں. لیکن افسوس کا یہ آپ دیکھ لیں, آج یا کل دوبارہ یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. پراپر بارڈر بند ہونا چاہیے, فینس لگنی چاہیے. ہاں
چیک پوائنٹ ہونے چاہیے, وہاں سے آئے جائیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بارڈر پراپر سیل ہونا چاہیے پاکستان افغانستان کا. اس سے دہشت گردی میں بھی کمی آئے گی اور ہماری اسمگلنگ میں بھی کمی آئے گی, ملک کو ریونیو بھی ملے گا. اور ساتھ کسی کیمرے کی مینج ہونی چاہیے, ڈرون کو یوز کرنا چاہیے نگرانی کے لیے, کیونکہ آج کل جدید ٹیکنالوجی, اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں, کیونکہ یہ ہمارے ہیوی بجٹ جو ہم انویسٹ کرتے ہیں ہمارے عوام کے ٹیکس میں جاتا ہے, تو اس کو اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ عوام کو فائدہ بھی ہو سکے. ٹھیک ہے فیضا صاحب, آپ نے بات سنی. کمال شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ مسئلے کا حل بارڈر کی بندش ہے, تو آپ کا کیا اس حوالے سے خیال ہے؟ بارڈر کی بندش تو جو ہم دیکھتے ہیں لاکھوں لوگوں کی ٹرانزٹ ہوتی ہے, پھر یہاں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک بڑا منظم کافی سالوں سال ہو گئے ہیں یہ چیز چل رہی ہے, تو نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا؟ وہ جب ہم نے ڈالر کے حوالے سے بات کی تو میں نے کہا کہ 9 دن جب بارڈر بند رہا تو اس کا تھوڑا فائدہ ہوا, لیکن دونوں ملکوں کا نقصان بھی ہوا. کتنا نقصان ہوا یہ آپ مطلب وہ یہ رپورٹ نہیں کیا جاتا, اس نقصان کو رپورٹ کیا ہی نہیں جا سکتا, اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. بارڈر کی بندش جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے, بارڈر مینجمنٹ کو بہتر ہونا چاہیے, اور جب تک بارڈر مینجمنٹ کو بہتر نہیں کیا جائے گا اس قسم کے مسائل آتے رہیں گے. شاہ صاحب نے تو ڈرون کے استعمال کی بھی بات کی. آپ انہی علاقوں میں ڈرون پھرائیں تو وہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا تجربہ ڈرون کیمروں کے حوالے سے اور وہ جو ہے نا وہ بہت تلخ رہا ہے. تو بارڈر کی بندش سے دیکھیں, آپ صرف اس چیز کو نہ دیں گے کہ وہاں سے افغانستان کے شہری آتے ہیں, یہاں سے پاکستانی کاروباری لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ضرورت کے تحت آتے ہیں, ان کے یہاں پہ رشتہ دار ہیں. یہاں پہ آپ افغان مہاجرین کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں, جب بھی کوئی حساس بڑی تعداد علاج معالجے کے غرض سے جی وہ تو یہاں پہ جب ان کی کوئی پیارا ان کا انتقال کر جاتا ہے تو جنازہ یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے آبائی علاقوں میں یہ دفن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے اچھا آپس میں رشتے ہیں, اور جب آپ سرحدی مقامات کی بات کریں تو ایسے دیہات ہیں کہ وہ آدھے افغانستان میں ہیں, آدھے پاکستان میں ہیں, اور یہ جو قبائل ہیں, مختلف قبیلے ہیں, مثال کے طور پر ایک قبیلہ آپ لے لیں, شنواری قبیلہ لے لیں, یہ اس طرف بھی ہے یا اس طرف بھی ہے. تو آپ ٹھیک ہے آپ نے باڑ بھی لگا لی, آپ نے مختلف وہ جو غیر قانونی نقل و حمل کی جو پوائنٹس ہیں نا ان کو ضرور بند ہونا چاہیے. ایک تو میں نے کہا کہ معلوم سرحدی پوائنٹس ہیں, چمن, تورخم, خرلاچی, غلام خان, ٹھیک ہے, انگور اڈا, ان کے علاوہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ باڑ کو توڑا گیا ہے, جہاں پر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایسے جو غیر قانونی, اگر کوئی دیکھیں ایرانی اگر تیل آتا ہے تو وہ کس راستے سے آتے ہیں, کیا وہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. ایک آمد و رفت جو ہے باہمی دو ملکوں کی تجارت جو ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے, اس کو لیگلائز ہونا چاہیے, اس کو وہ جو غیر قانونی طریقے ہیں دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. اگر وہاں پہ کسٹم حکام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ قومی خزانے میں پیسہ آئے اور دونوں ملکوں کے جو کاروباری لوگ ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. کمال شاہ صاحب نے ایک انفرادی ذمہ داری کی بات کی, انہوں نے کہا کہ انفرادی طور پر بھی جو ہے اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا مسائل ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اب ہم لوگ ہر جگہ پہ انفرادی ذمہ داری کو ہی فوکس کرنا ہمیں شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ اجتماعی سطح پہ تو ہم بڑے نل جا رہے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے اور جب بھی کوئی اعداد و شمار جاری کیے جاتے ہیں تو بڑا اس چیز پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کی جو باہمی تجارت تھی اس کا حجم جو تھا وہ پہلے اتنا تھا اور اب جو ہے وہ گر گیا ہے. تو ایک طرف تو ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جی دو طرفہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا غیر روایتی طریقے سے جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دونوں ملکوں کا جو باہمی ٹریڈ ہے اس کا حجم بڑھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ کم ہو, اور بجائے اس کے کہ آپ بارڈر کی بندش کی بات کریں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے یہ سیاسی اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے. کابل اور اسلام آباد کے جو تعلقات ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, اس میں اتار چڑھاؤ کا نقصان ہم نے دیکھا ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. جی افغانستان چائنا اپنا سفیر بٹھاتا ہے کابل کے اندر, ٹھیک ہے, اور ہماری ٹینشن چل رہی ہے. افغانستان کریڈٹ بھی تو لے لیا نا, پہلا ملک معاہدے کر رہے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کے تعلقات مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, اور جس ملک کے ساتھ زیادہ بڑھنے چاہیے تھے اور جس ملک نے اور جس ریاست نے سب سے زیادہ توقعات جس حکومت سے وابستہ کی ہوئی تھی وہاں پہ ہماری ٹینشن چل رہی ہے. یہ کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کو
ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے. یہ اصل میں کابل اور اسلام آباد کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کے عوام کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ بڑا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کیسے وقت میں جب چین نے اپنا سفیر تعینات کر دیا ہے ایسے وقت میں اسلام آباد اور کابل کی دوریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. فدا صاحب پروگرام کے آخر میں ہم یہ بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ چونکہ آپ پشاور بیسڈ ہیں تو آپ سے ہم یہ سوال کریں گے چوک یادگار میں غیر ملکی کرنسی کا کاروبار بدستور بند ہے. کافی دن ہو گئے سچویشن کو بھی FIA الرٹ ہے اس حوالے سے. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ معاشی استحکام کے لیے کتنا ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر جو سینکڑوں لوگ اس مارکیٹ سے اس بزنس سے جڑے ہیں ان کے کیا خدشات اور تحفظات ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ فاطمہ آپ بھی پشاور بیسڈ ہیں, سچی بتائیے گا کیا یہ لین دین جو ہے یہ مکمل طور پر بند ہے؟ جی نہیں بند. یہ دیکھیں خفیہ مقامات پہ یہ لین دین جاری ہے. یہ اسی مارکیٹ کے اندر آپ تہخانوں میں دیکھیں, آپ اس کے بالا خانوں میں دیکھیں, یہاں پہ خفیہ جو مقامات ہیں ایک تو معلوم وہ جگہ ہے نا کہ جی کسی کی دکان ہے یا وہاں پہ فٹ پاتھ پہ لوگ بیٹھے ہوئے لین دین کر رہے ہیں یا کسی نے شوکیس سجایا ہوا ہے وہاں پہ کرنسی کا لین دین ہو رہا ہے, ڈالر خریدے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں. یہ لین دین رکی نہیں ہے, یہ لین دین چل رہی ہے, خفیہ طریقے سے چل رہی ہے. اس میں آپ اگر اس پہ یقین رکھتی ہیں کہ جی فوٹو سیشن ہوا, وہاں پہ تصویریں بن گئی, کریک ڈاؤن ہوا, گرفتاریاں ہو گئی, برآمدگی ہو گئی, یہ سارے ڈیکوسلے ہیں جو ہمارے نظام کا حصہ ہے. اور جب تک یہ ڈیکوسلے ختم نہیں ہوں گے تو نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا ایکشن ہے جس طریقے کا ایکشن ہونا چاہیے. اس میں پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چاہے وہ افغانی ہے کہ چاہے وہ پاکستانی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر موجودہ حالات میں 1000 بھی کسی نے سرمایہ کاری کی ہے نا ڈالر کی خریداری میں تو وہ اس ملک کا غدار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کاروبار تو بدستور جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بند ہے, بظاہر بند ہے, لیکن اندرون خانہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کاروبار کو اگر آپ نے بند کرنا ہے اور غیر قانونی طریقے سے, اور دیکھیں کرنسی کا لین دین جو ہے یہ ہوتا رہا ہے, یہ پہلے بھی ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن کرنسی کا وہ لین دین کہ جو آپ کے ملک کی جو نیا ہے اس کو ڈبونے کے لیے استعمال کیا جائے یا قصدن اور یا سہون, مطلب ہو تو رہا ہے نا. اگر کرنسی کا لین دین اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ آپ ڈالر کا ذخیرہ کر کے اس کو باہر منتقل کر رہے ہیں یا ڈالر کو مارکیٹ سے غائب کر رہے ہیں یا اپنے پاس رکھ رہے ہیں اس امید پہ کہ جی ڈالر کا ریٹ بڑھے گا تو میں منافع کماؤں گا, تو ظاہر ہے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اگر کوئی ریڈ ہونا ہے, اگر کوئی کریک ڈاؤن ہونا ہے تو پھر وہ صحیح معنوں میں وہ نظر آنا چاہیے, اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے فضا صاحب, پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین آج میں موجود تھے فدا عادل صاحب, جبکہ ہمیں آڈیو اور ویڈیو کال پر جوائن کیا تھا جماعت اسلامی کے سماعت علی شاہ نے, جبکہ ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر سید کمال حسین شاہ صاحب تھے. آج کے میں ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی, لیکن جو لب لباب ہے پروگرام کا وہ یہی ہے کہ انفرادی مفاد پر کبھی بھی ملکی مفاد قربان نہیں کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے آج اجازت چاہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.